बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है हमारे तमाम देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। प्रॉक्सी तबसरा की इस नई पॉडकास्ट में तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और आज अगेन हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं अली डार साहब। अली भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। कैसे हैं आप? Walaikum salam, Zil Hussain. Assalamu alaikum to everyone. I'm doing very well. And what about you? आई एम गुड सर, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। अच्छा सर जी, आज हम थोड़ा सा टॉपिक्स को लोगों को बता देते हैं जो हमारा प्रोग्राम देखेंगे इसके बाद, कि हमारे जो आज के टॉपिक्स हैं उसमें से पहला टॉपिक है, हम बात करेंगे कौमी हीरोज के ऊपर कि कौमी हीरो कैसे होते हैं और मगरबी माशरों में अगर उनके जो कबर्ड्स में स्केलेटन आप कह लें वो सामने आते हैं तो उसके बाद उनके साथ कैसा बिहेव किया जाता है। और दूसरा टॉपिक हमारा होगा, आजकल बहुत हॉट चल रहा है और हर कोई इसके ऊपर बात कर रहा है, हमारे मुल्क की आन, हमारे मुल्क की शान मलाला यूसुफजई। हम उनका जो रिसेंट बयान है हम उसके ऊपर बात करेंगे और ये मैंने जानबूझ के इसके ऊपर जोर दिया है कि वो हमारे मुल्क की आन और शान है और इंशाल्लाह ताला हम इसको एंड पे प्रूव भी करेंगे। तो जिन लोगों को जहालत का टीका लगा हुआ है वो मेरा ख्याल से यहाँ से बेशक बंद करके चले जाए। तो अली भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताएं, सर आपने ऑयलर्स की शर्ट पहनी हुई है, आपका एडमिंटन की टीम है हॉकी की, तो देखने वाले क्योंकि हमें पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह ताला देख रहे होंगे तो उनको बताते चले कि एडमिंटन की टीम है हॉकी की, उसको ऑयलर्स है, तो आपने उसकी टी शर्ट पहनी हुई है सर, क्या वजह है? वो तो मेरे ख्याल से कोई हार उड़ नहीं गए? जी, अनफॉर्चुनेटली दे आर आउट ऑफ प्लेऑफ्स नाउ, दैट्स ट्रू। मैंने ये इसलिए पहनी हुई है कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ ईथन बेयर को। ईथन डेयर कौन है? ईथन बेयर, अच्छा, या सो ईथन बेयर हमारा एक प्लेयर है ऑयलर्स का, डिफेंस का, और बिल्कुल यंग प्लेयर है, 2-3 साल से वो खेल रहा है। और बेसिकली उसकी जो वो है इम्पोर्टेंस कह लें एक तरह से, वो ये है कि वो एक इंडिजिनस प्लेयर है, एबोरिजिनल। सो बहुत कम यानी यहाँ के जो नेटिव्स हैं, देखने वालों को बताता चलूं, उनको इंडिजिनस बोलते हैं। तो यहाँ के एक्चुअल इस अमेरिकन लैंड्स के रहने वाले लोग हैं वो अब यहाँ के इंडिजिनस लोग, हम उनको नेशंस बोलते हैं, फर्स्ट नेशंस बोलते हैं, तो उनसे उनका ताल्लुक है। अच्छा, तो उनको आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं सर? उसको मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ कि हुआ यूं है कि रिसेंटली जो प्ले ऑफ्स हो रहे थे उसमें यंग प्लेयर होते हैं, ख़ास तौर पे जो लोग आइस हॉकी नहीं जानते उनको नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी ये बताता चलूँ कि उसमें जो डिफेंस का प्लेयर होता है उसको बड़ा टाइम लगता है मैच्योर होने में, तो वो यंग प्लेयर मिस्टेक्स करते हैं। तो उससे कुछ 1-2 मिस्टेक्स हो गई थी इस प्ले ऑफ में, जिसकी वजह से 1-2 गोल अगेंस्ट हो गए हमारे। तो उसमें जो हमारे फैन पेजेस हैं ऑयलर्स के, उसमें कुछ लोगों ने उसको रेशली अब्यूज़ करने की कोशिश की, तो उसके ऊपर एक बहुत फिर उसके बाद एक रिएक्शन आया और उसमें उन्होंने कहा कि यानी ये गलती अगर कोई मेन स्ट्रीम वाइट लड़का करता या कोई और करता तो क्या आप इसी तरह उसको बिहेव, तो उस पर एक फिर बात हुई, क्योंकि ये बड़ी डिफ़िकल्ट होता है कि इस लेवल पर, क्योंकि आपको यहाँ को तो पता ही है कि जो प्रोफेशनल हॉकी प्लेयर है या फुटबॉल प्लेयर है, फुटबॉल यहाँ पे सॉकर को नहीं कहते, दूसरा जो है, या बास्केटबॉल प्लेयर है या बेसबॉल प्लेयर है, उस जगह पे आना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें एक अचीवमेंट होती है कोई अगर वहाँ पहुँचे। तो ये एक इंडिजिनस प्लेयर बैकग्राउंड का बंदा यहाँ पहुँचा और उसने ये सब कुछ किया, तो ये उसकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो खैर उसकी अगेंस्ट जब ये बात हुई तो फिर लोगों ने उसको सपोर्ट किया, मैं भी उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। आई थिंक आपका जो पहला टॉपिक है वो भी शायद इससे कुछ रिलेट करता है, इसलिए सर इससे खासा रिलेट करता है। पिछले दिनों एक ऐसी खबर कैनेडियन न्यूज़ चैनल्स के ऊपर चल रही थी कि हमारे पास बहुत से लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि कनाडा के अंदर जो फर्स्ट नेशंस हैं उनके ऊपर बड़े जुल्म हुए हैं, और वो एक ऐसी लोग थे जिनके ऊपर, जब जाहिर सी बात है एक बाहर के लोग आए, उन्होंने कब्जा किया जब इस लैंड के ऊपर, इसीलिए जस्टिन ट्रूडो ने और बहुत से लोगों ने बाद में इन जो फर्स्ट नेशंस इनसे माफ़ी भी मांगी। सो एक स्कूल जो था जिनको रेजिडेंशियल स्कूल्स कहा जाता है, जो कि बोर्डिंग स्कूल्स की तरह से होते हैं, वो एक सामने आया स्कूल, क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल्स पे अब पाबंदी लग चुकी है, अब उस तरह से रेजिडेंशियल स्कूल्स नहीं होते जो अर्ली 19th सेंचुरी में होते थे या 18th सेंचुरी में जो हुआ करते थे। और
उन स्कूल्स का जो है आप कह लें कि एक फादर ऑफ दो स्कूल्स या उन स्कूल्स का फाउंडर जो थे सर जॉन ए मैकडोनल्ड, जो कनाडा के पहले प्राइम मिनिस्टर भी आई थिंक रहे हुए, और उनके ऊपर ये था कि उन्होंने बेसिकली रेजिडेंशियल स्कूल प्रोग्राम का आगाज किया था। और एक स्कूल जो है वो सामने आया जिसके अंदर आई थिंक सैकड़ों बच्चे, 300 या 600 के करीब बच्चे थे, उनकी लाशें जो हैं वो सामने आई। 270 exactly. 270 is the number, yes. Okay, 270 बच्चों की सर लाशें सामने आई, और मे बी इसके अलावा भी हों, लेकिन ये वो हैं जो अभी उन्होंने लेजर अपनी जो टेक्नोलॉजी उसके साथ उन्होंने असेस किया कि तकरीबन इतने बच्चों की लाशें उस स्कूल के अंदर दफन है। तो उसके बाद कनाडा के अंदर पूरे कनाडा के अंदर एक तहरीक चली, और जॉन ए मैकडोनल्ड साहब जो हैं उनके नाम पे कई स्कूल्स थे, हमारे कैलगरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के कई स्कूल्स थे, उनको उनके नाम से हटा दिया गया, और इस तरह से बहुत से जो है इकदामात लिए गए, और यहाँ तक के जो है इसके ऊपर एक बहुत आवाज इस वक्त उठ रही है जी। तो आप इसके बारे में सर क्या कहेंगे, इस वक्त आपकी नज़र में इसका क्या मुशाहिदा चल रहा है? जी, थैंक यू ज़िले, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देकर इसको बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आपका बेसिक टॉपिक ये है कि हीरोज़ जो हैं वो एक तरह से, जिसको उर्दू में लफ्ज़ है दायमी या फॉर ऑल टाइम हीरो नहीं हो सकते, अगर आपको कुछ डिफरेंट नज़र आए हिस्ट्री के अंदर या आप डिस्कवर करें। तो पहली चीज़ ये है कि जो जिसका आपने नाम लिया है सर जॉनी मैकडोनल्ड के नाम से वो जाने जाते हैं, यकीनन उनकी कंट्रीब्यूशन है कैनेडियन हिस्ट्री के अंदर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, एंड देन ऑल्सो एट द सेम टाइम यहाँ कुछ और भी लोग हैं। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ एक हमारे एडमिंटन में एक LRT स्टेशन है जिसका नाम ब्रेंडन या इस तरह करके है। वो LRT स्टेशन एक पादरी के नाम पे है जिसने सजेस्ट किया था सर जॉनी मैकडोनल्ड को कि ये स्कूलिंग इस तरह से होनी चाहिए। बैकग्राउंड बता देता हूँ, ये हुआ कि ज़ाहिर हम हिस्ट्री जानते हैं कि इन लोगों की एक जो इंडिजिनस एबोरिजिनल फर्स्ट नेशंस थी उनके साथ बड़ी ज़्यादती की गई, उनको जेनोसाइड उनका किया गया, मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करके उनको इस जो नॉर्थ अमेरिका उससे वाइप आउट किया गया, और उनकी सारी ज़ाहिर है उनकी जो टेरिटरीज थी उनको उस पर कब्ज़ा किया गया। फिर ये बहुत लंबी हिस्ट्री है, लेकिन जो अब टॉपिक है उस पर अगर स्ट्रेट आया जाए तो एक वक्त आया कि वो अपनी जगह पे महदूद हो गए, बहुत थोड़े रह गए। लेकिन अब जो इन्होंने किया वो ये किया कि इनको जिस तरह हमारे मिशनरीज होते थे पाकिस्तान, इंडिया में भी मिशनरी स्कूल्स थे जहाँ पे ये तालीम दी जाती थी, वहाँ पे बहरहाल अच्छा बुरा दोनों चीज़ होती थी, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट थी कि उनको बेसिकली इन्होंने इस तरह से किया कि उनके बच्चे माँ बाप की इजाज़त या उनकी कंसेंट या उनकी मर्ज़ी के बगैर उनसे लेके उनको इन स्कूलों में रखा गया, उनको वेस्टर्नाइज बनाया गया, उनको इंग्लिश सिखाई गई, उनसे उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनकी जो सारी बैकग्राउंड था वो छीन लिया गया। एक तो ये चीज़ हुई, लेकिन फिर उन स्कूल्स के अंदर बड़ी ज़्यादती हुई बच्चों के साथ, फिज़िकल, सेक्सुअल अब्यूज़, मेंटल टॉर्चर उन पे हुआ, और वो ये हिस्ट्री है। एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि आपने जिक्र ट्रूडो का किया था, लेकिन ये कोई आज से 15-20 साल पहले ये बात शुरू हुई थी। इस पे एक ट्रुथ रिकन्सिलिएशन एक बना था, एक कमीशन था, उसके ऊपर बैठ के ये चीज़ें शुरू हुई थी, और उसकी 90 प्लस सजेशन है या पॉइंट्स है जिनको कैनेडियन गवर्नमेंट ने ओबे करना या माशरे में वो चीज़ें चेंज करनी है। अभी तक कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन ये है कि माफ़ी ज़रूर ट्रूडो ने मांग ली। ट्रूडो इज़ वो ठीक है, इज़ ओके, बट देन द थिंग इज़ कि इट्स कीप ऑन गोइंग। अब जो टॉपिक पे आते हैं सीधा कि ये जो हुआ है सर जॉनी मैकडोनल्ड वाला, ज़ाहिर वो हीरो है कैनेडियंस का एक तरह से। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एक इम्पोर्टेंट शख्सियत होती है, या जो दूसरा पादरी जिसका मैं जिक्र कर रहा था उसके नाम पे स्टेशन है, तो यकीनन वो उसकी कोई हिस्ट्री में उसकी एक इम्पोर्टेंस होगी। लेकिन आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर्स, और बल्कि जो इनके पापाए रोम हैं इस वक्त, उनसे
کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے بات کہی گئی ہے کہ آپ اس کے اوپر اپولوجائز کریں. یہ اور بات انہوں نے ابھی تک نہیں کیا, لیکن ان سے اپولوجی کے بارے میں کہا گیا ہے. بالکل. تو یہ دونوں لوگ جو ہیں ان کے لیے بات ہوئی, اور اس میں لیکن اب یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں اس سب کے بعد کچھ علاقوں میں جس میں بی سی میں کچھ اس کے اسٹیچوز تھے وہ ہٹائے گئے. تو یہ اب جو ٹاپک ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ کیا ہیروز ہمیشہ ہیرو ہو سکتے ہیں؟ اگر ان کی کوئی ایسی چیز جیسے آپ نے کہا کہ ان کی کلازٹ میں کوئی اسکیلٹن نظر آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ ہے کہ اس کو ہسٹری کو جسے کہنا چاہیے کہ ماننا چاہیے, سب سے پہلے ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ہسٹری کے اچھے اور برے پہلو دونوں ہوتے ہیں, بالکل آپ یوں ہم کہہ سکتے ہیں. بالکل. اور ہر انسان کے, کیونکہ یہ لوگ فرشتے نہیں ہیں سر, تو ان کے اندر ہر انسان میں اچھائیاں برائیاں موجود ہوتی ہیں. اور دیکھیں ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں اگین اردو ٹرمنالوجی میں کہ زندہ قومیں. میں کہتا ہوں قوم ہونا ہی کافی ہوتا ہے, زندہ مردہ تو بات کی بات ہے. جہاں قومیں ہوتی ہیں وہاں پہ یہ وہ اپنی جس کو کہتے ہیں کہ اپنی ہسٹری کو اسیس کرتے رہتے ہیں, اور اگر ایسی کوئی چیز آئے تو اس کو مانتے ہیں, اس کے بعد اس کی جو فیوچر میں یہ چیز نہ ہو اس کے لیے وہ سٹیپس لیتے ہیں, چاہے آئین کو چینج کرنا پڑ جائے, چاہے آپ سمجھیں کہ کوئی لاز چینج کرنے پڑ جائیں, یا کوئی پولیٹیکل کریکٹنس جو اس کو کہتے ہیں وہ پولیٹیکل کریکٹنس ہو یا جو بھی ہو وہ ہونا. جیسے مثال کے طور پہ اب میں یہ آف ٹاپک ہے لیکن سمجھانے کے لیے پاکستانیوں کو, ان کے ہمارے کینیڈین نیشنل اینتھم میں ایک ورس ہے اگر آپ کو یاد ہو, جس میں وہ تھا کہ کیا تھا وہ, جس میں مین تھا اور اس کو پھر اس کر دیا گیا, رائٹ؟ آپ کو مجھے ذہن میں, خیر ہمیں پاکستانی ترانہ پوری طرح سے یاد نہیں ہوتا سر, آپ کینیڈین یاد کرا رہے ہیں. کینیڈین یاد ہے کیونکہ میں ہاکی گیم دیکھتا ہوں, ہر گیم سے پہلے ہوتا ہے تو مجھے یاد ہے. in all her مین کمانڈ یا اس طرح تھا, اس کو all of us کمانڈ کر دیا انہوں نے, رائٹ؟ سو وہ ایک چینج تھی. تو وہ اس طرح چیزیں چینج ہوتی ہیں. اس کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ خواتین کی طرف ایوالو ہوتی ہیں, آپ کہہ لیں بہتری کی طرف جاتی ہیں. جی, اب اس میں خواتین کی طرف سے تھا کہ اس میں تو ہم نہیں ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ سارے مردوں کی کمانڈ آ گئی اس میں, انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کوئین کو کمانڈ کرنے کے لیے, جو بھی جو whatever the land کو, ناٹ کوئین. تو عورتیں کہاں گئیں؟ تو انہوں نے پھر اس میں اس کر دیا. پھر عورتوں ہی کی بات نہیں ہے, تھرڈ جینڈر ہے, نان بائنری ہے, جو بھی ہے, تو وہ سب اس میں کور ہو گئے. جو بھی اپنے آپ کو جس طرح بھی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, میں مرد ہوں, آپ اس کو اپنے عورت کو, آپ نہیں کوئی بھی, اور کوئی تیسرا بندہ اپنے آپ کو کچھ اور کہے کہ میں نہ تو عورت ہوں نہ میں مرد ہوں, تو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے. تو ان چیزوں کو انہوں نے اس کے اندر لیا. تو یہ چیز ہے. تو یہ آپ کی جو بات ہے کہ یہ سیکھنے کی بات ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہمارے جو ہیروز ہیں ان کو تو وہ مطلب ہے کہ آپ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, ان کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر سکتے. اور سر میرا جو بیسک مقصد تھا اس ٹاپک کی ڈسکشن کا وہ یہ تھا کہ جس طرح سے یہاں پہ جان میکڈونلڈ صاحب ہیں, ان کے اسٹیچوز ہٹائے جا رہے ہیں, ان کے نام پہ کئی سکولز تھے, ان سکولز کا نام چینج کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اس طرح سے اور بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ قومیں ہیں جو اپنے ماضی کے بڑے بڑے جو شخصیات ہیں, جس طرح امریکنز کو دیکھ لیں, ابراہم لنکن, ہی از لائک ون آف دا گریٹ لیڈرز ان امریکن ہسٹری, لیکن اس کے بھی وہ مذاق اڑانا یا اس کے نیگیٹو پہلو بیان کرنا وہ اس سے چوکتے نہیں ہیں. آپ انگلینڈ میں چلے جائیں, ایون کہ اپنے وہ کنگز اور کوئنز ان کے لیے بڑے ہولی قسم کی فگرز ہوا کرتے تھے, لیکن آج وہ اس موقع پر آ گئے ہیں کہ دے ٹاک اباؤٹ دیئر گڈز اینڈ بیڈز اینڈ ایوری تھنگ لائک دیٹ. ہمارے یہاں ایکچولی پرابلم یہ آتا ہے, ہمارے معاشرے کا ایک چھوٹا سا پرابلم ہے کہ ہمارے پاس جو تاریخی شخصیات ہیں ہم ان کے اچھے اور برے پہلوؤں کے اوپر بات نہیں کر سکتے. ایز این ایگزامپل ایک کانسپیریسی تھیوری موجود ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو لوگ کہتے ہیں شہادت ہوئی تھی یا ان کو مارا گیا تھا, ان کے قتل میں فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان ملوث تھے. ایک کانسپیریسی تھیوری ہے, موجود ہے. when people talk about it, it's right or wrong, وہ آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے جی آپ لیاقت علی خان صاحب کی توہین کر رہے ہیں, اینڈ کیپ آن گوئنگ. اگر آپ ایون کہ اب تو یہ کہ ایوب خان کے بارے میں کوئی غلط بات کر دیں تو وہ پھر ایک توہین بن جاتی ہے.
جی آپ ضیاء کے بارے میں غلط بات کر دیں تو وہ توہین بن جاتی ہے، حالانکہ اکثریت اس کو وہ نہیں، لیکن آپ اس کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کر سکتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایون فوجیوں کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی. خیر بات کو پھر ہماری آپ کے میں سینٹنس کو تھوڑا سا کریکٹ کرنا چاہتا ہوں. سو سوری ٹو انٹرپٹ یو لائک دس. جی آپ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں، ان کے بارے میں کوئی سچ بتا دیں تو وہ غلط سمجھا جاتا ہے، غلط سمجھا جاتا ہے. ایگزیکٹلی جی یوں کہہ لیں آپ، بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جائے کہ ہم ماضی میں تاریخ میں بالکل پیچھے چلے جائیں، وہاں پہ ہم محمد بن قاسم کے بارے میں بات کریں گے، عباسی خلفاء کے بارے میں بات کریں گے، عثمانی خلفاء کے، ارطغرل کے بارے میں بات کریں گے. تو کہنے کا فکشن تھی، ایک فکشن ہے، ہم اس کے بارے میں بھی کوئی اگر بات کرنے کی، ہم اس کو فکشن ایون کے کہیں گے تو ہمارے اوپر توہین لگ جاتی ہے کہ جی آپ نے تاریخ اسلام کے اتنے بڑے کردار کے بارے میں. اگر ہم مغلوں کے بارے میں بتاتے ہیں جی وہ ناچ گانے دیکھا کرتے تھے، وہ عشق و معشوقی میں پڑے رہتے تھے، پیپل ٹیک اٹ ایز این اوفینس. یعنی وہ ٹھیک ہے، وہ ان کی ایک حصے میں وہ تھی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یار، یعنی میں وہ اسلام، وہ یعنی مسلمانی سینس میں نہیں بات کر رہا، میں اس سینس میں بات کر رہا ہوں کہ ایک طرف رنگیلا شاہ کے اوپر فوجیں چڑھ رہی ہیں اور وہ کہہ رہا ہے ہنوز دلی دور است ناچ جاری رکھا جائے. تو میں اس پوائنٹ آف ویو پہ بات کر رہا ہوں کہ وہ چیزیں جو ہیں، وہ اگر ہم ان کے اوپر بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے ایک بلاسفیمی کی طرف چلی جاتی ہے. نہیں آپ کے پاس ہمارے اندر وہ برداشت کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں مثال کے طور پہ دیکھیں، ایسی کوئی بات اگر کبھی کسی نے کہی جو کہ پوری ایک نیشن کے لیے نقصان کا باعث بنی، اور یا کسی کے کچھ کہنے یا کرنے سے کوئی نقصان ہوا لوگوں کو، زندگیوں کا، ادروائز، تو اس پر بھی لوگ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آپ لاکھ لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ ایک فیکٹ ہے، یہ ایسا ہوا ہے. مثال کے طور پہ علامہ اقبال ایک بہت بڑے فگر ہیں ہمارے ہاں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی، میں ذاتی زندگی کی بات نہیں کر رہا، ان کی شاعری کو ہی لے لیں صرف، اس میں ایک دو جو ہیں نظمیں ہیں جو میرے مطلب، ویسے تو ان پہ کچھ کرٹیکس نے لکھا ہوگا پراپر، میں تو اتنا نہیں اس میں جانتا، لیکن ایک دو نظمیں ان کی ہیں جو کہ انہوں نے ایز از ٹرانسلیٹ کی ہوئی ہیں مختلف گورے شاعروں کی. جرمنس کی انہوں نے بہت زیادہ، جرمنس کی بھی کی نہیں، گورے، یہ میں بات کسی وجہ سے کر رہا ہوں، مجھے ایک نظم یاد ہے جو میں بچوں کی ہے ویسے، لیکن وہ انہوں نے ایز از ٹرانسلیٹ کی ہوئی ہے. مطلب اٹس اسٹل ویری گڈ، وہ ادب کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بہترین ہے وہ، لیکن انہوں نے وہ ٹرانسلیٹ کیے. اب ان کو کریڈٹ آپ دیں اور وہ ٹھیک ہے، لیکن ان کو ماننا چاہیے بعض چیزیں ایسی ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ علامہ اقبال نے کچھ چیزیں چوری کی، دوسری جگہوں سے آئیڈیاز لیے، اب چوری کا لفظ تو نہیں یوز کریں گے چلے، لیکن آپ یہ بھی کہہ دیں کہ انہوں نے کہیں سے انسپریشن لے لی، ایون دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ان دیٹ کائنڈ آف جو انوائرمنٹ بن گیا ہوا ہے کہ ہاؤ ڈیئر یو کین سے دیٹ. وہ تو ولی اللہ تھا، تو ایسا تو نہیں تھا. یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ اس طرح سے لوگوں، پھر آپ کریکشن نہیں ہوتی، آگے آپ ٹھیک نہیں چل سکتے. یہ چیزیں ہیں جو ہیں وہ ہیں. ایک چیز ہے کہ میڈیا کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو جو پالیٹیشین ہیں، سویلین پالیٹیشین ہیں، ان کی اچھی خاصی بے عزتی ہوتی ہے، ان کا اچھا خاصا جن کو کہتے ہیں تجزیہ ہو جاتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو نہیں چھوڑتے، بے نظیر کو نہیں چھوڑتے، اور جتنے بھی لیڈر ہیں آپ کے سویلین سائڈ کے، وہ سب اچھے خاصے. یہ تو شودر ہے نا، لیکن جس وقت آپ نے بڑے اچھا نام کیا، وہ ذکر کیا آپ نے ایوب خان کا، یحییٰ خان کا. یحییٰ خان کو ڈسکس تو کیا گیا، لیکن وہ ظاہر تاریخی طور پر اس کا ایکسیپٹ ایک جو ہوتا ہے نا جسے کہتے ہیں ایک سرکاری سچ جو ہے وہ نہیں مانا گیا. وہ ہونا چاہیے اس کی ریکگنیشن. جس ٹاپک سے ہم نے شروع کیا تھا، دیکھیں وہ کمیشن کی جو بات ہے، وہ ایک ایکسیپٹیبل ایک پوری کنٹری نے اور اس میں کوئی پولیٹیکل ڈفرینسز نہیں ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ لبرل پارٹی نے کیا تو کنزرویٹو نے نہیں کیا، یا این ڈی پی نے، سب اس پر آن بورڈ ہیں کہ یہ ہمارا ایک. سر ایز این ایگزامپل، ڈو وی ٹیچ آور کڈس ان آور اسکولس؟ میں نے ابھی دیکھا ہے پچھلے دنوں میرے بیٹے کو اس طرح سے اسکول میں جان اے میکڈونلڈ کے بارے میں بتا رہے تھے، اس کی ایول سائڈ کے بارے میں بتا رہے تھے. ڈو وی ٹیچ آور کڈس ان آور اسکولس؟ آئی تھنک ٹکا خان واز دا ون جو کہ بنگلہ دیش گیا اور اس نے کہا کہ آئی ول وائٹ واش آل آف بنگالیز، رائٹ، میں ان کی نسلیں تبدیل کر دوں گا. نیازی تھا یا ٹکا خان میں سے کسی ایک نے یہ بات بولی تھی؟
یہ دونوں تو ہی اس طرح کے تھے. اس میں میرا تو خیال ہے اس کہ میں مجھے بھی یعنی پتہ ہم کیا نہیں. اپنے بچوں کو اسکولوں میں یہ باتیں بتاتے ہیں کہ ہمارے جرنیل نے اب جا کے دیکھیں بنگالیوں کے بارے میں یہ بات کی تھی؟ ہم تو بالکل مانتے صحیح, ہی نہیں ہے اس بات کو. بالکل صحیح ہے, لیکن جو اس میں یہ بھی ہے ایک تو, اور اس طرح کے بہت سے جسے کہنا چاہیے لفظ یوز کروں گا میں معذرت کے ساتھ, واحیات قسم کے جملے تھے جو دوسرے جرنیلوں نے بنگلہ دیش میں جا کے بولے تھے, جس کے اندر جو کہ خود مختلف جو فوجی ریٹائرڈ آفیسرز ہیں ان کی کتابوں میں ہیں, اے آر صدیقی ہیں, دوسرے 2-3 لوگ ہیں, ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. انہوں نے یہ بات لکھی تھی کہ دیکھو یہ ہوا تھا اور اس طرح سے. اور یہ صرف جملوں کی بات نہیں ہے, ہم تو اوور آل بیہیویئر کی بات کرتے ہیں, لیکن جملے کی بات ہے تو وہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ کہ ایک جنرل نے یہ کہا تھا نا, وہ تو میرے خیال نیازی نہیں کہا تھا کہ یہاں پہ اگر ہم ریپ کی کوشچن ریپ پر ہو رہا تھا اور جواب اس کا یہ تھا کہ اگر یہ اپنی جو یہ جبلت ہے اس کا یہاں لڑ کے تو جہلم جا کے تو نہیں کرے گا, وہ تو یہیں کچھ کرے گا. سو دس از دی مائنڈ سیٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں. یقیناً اس کو ڈسکس ہونا چاہیے, اس کو اوپن اپ ہونا چاہیے, اس کو کریکشن اس کے اندر ہونی چاہیے, اور نہیں ہوگی اگر آپ اس وقت تو الٹی طرف گنگا بہ رہی ہے. آپ وہ کسی کو ایگزیکٹلی وہ آپ بنگلہ دیش کے تاریخ کے بارے میں بات نہیں کر سکتے آپ اس. خیر یہ ایک مقصد بات کرنے کا سر اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کا یہ تھا کہ باقی میں جو زندہ قومیں ہوتی ہیں نا, جو قومیں جی باقی میں اپنے جی آپ کو زندہ کہہ جی سکتی ہیں, جی وہ میرا خیال سے ایسی ہوتی ہیں جو اپنی اچھائیوں کو اور برائیوں دونوں کو بیان کرتی ہیں. اور کریکٹنس کے اگین ساتھ. یہاں پہ جو اب سکولز میں بتایا جا رہا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جان اے میکڈونلڈ کی اچھائیاں اپنی جگہ پہ ہیں, وی آر ناٹ ٹچنگ دیٹ, ہم ان کو بھی نظر انداز نہیں کر رہے, لیکن اس کی یہ برائیاں سامنے آئی ہیں, دیٹس ہز ایول سائڈ. اور آپ کے وہ بچوں سے سوال کر رہے ہیں, میں اب اس دن دیکھ رہا تھا کہ وہ یہ سوال ٹیچر کر رہی ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے کہ ہمیں اس کی برائیوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس کی اچھائیاں ختم کر دینی چاہیے. تو یہ ایک چھوٹا سا میں کہوں گا کہ ڈفرنس ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اور ان زندہ قوموں کے ایجوکیشن سسٹم میں اب, کہ یہ اپنی اچھائیاں اور برائیاں لوگوں کو سوچنے سمجھنے کی ایک زبان دینے کی جو ہے نا یہ کوشش کرتے ہیں کہ بچے یا لوگ اس بارے میں بات کریں اور سوچیں اور اس پہ اور آگے کریکٹ کریں اپنے آپ, آگے کریکٹ کریں. اپنے آپ کو اپنی ایز اے قوم آگے کریکٹ کریں اس چیز. بے شک بے شک سر, کریکٹنس کی طرف چلتے ہیں. جس طرح میں نے شروع میں ہمارے دوسرے ٹاپک کی طرف ذکر کیا تھا, ہمارے ملک کی اگین میں کہوں گا آن شان بان ملالہ یوسفزئی سر, نوبل انعام یافتہ اور بچوں کی ایجوکیشن کے لیے, اسپیشلی بچیوں کی ایجوکیشن کے لیے بہت زیادہ کام کرنے والی ایک بہادر لڑکی, جس نے طالبان کے سامنے کھڑے ہو کر ایک یوں کہہ لیں اس وقت کا ایک ظالم اور جابر قسم کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے معاشرے کو, میں کہوں گا ایک عظیم باپ کی عظیم ماں کی بیٹی ہے کہ جس باپ نے بیٹی کے ساتھ کھڑا رہا اور آج بھی کھڑا ہوا ہے اور اس کو ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے. ان کا ایک انٹرویو آیا ملالہ یوسفزئی کا, ابھی شی از ویری ینگ کڈ, ان کا ایک انٹرویو آیا جی ایک برٹش نیوز پیپر یا میگزین کے اندر, اور اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ جناب ملالہ جو ہے وہ شادی کے اگینسٹ بات کر رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے, وداؤٹ کانٹیکسٹ اس کے 2 جملے اٹھا کر پورے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیے گئے, اور ہمارے کچھ سو کالڈ پیٹریوٹک قسم کے لوگ جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر بات چیت شروع کی, اور خوب بیشنگ چل رہی ہے. ایون کہ ہمارے وہ اداکار جو خود لیو ان ریلیشن شپ میں رہتے ہیں, کئی ایسے لوگ ہیں, وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی یہ تو دیکھو ملالہ نے کتنی غیر اسلامی بات کر رہی ہے. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے سر, آپ اس پورے سلسلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس سلسلے کو دیکھنے کے لیے 2 چیزوں کو سیپریٹ کرنا یا 2 چیزوں کو مختلف کرنا طریقے سے دیکھنا ضروری ہے. ہم آتے ہیں میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا جو کہ اس کی جو اسپیسیفک یہ کوشچن اور اس کا آنسر I should say the question and then the answer, the way she answered that question. But before that, let's talk about Malala and her lovers and her haters. Right? اس کو ذرا آپ کر لیں, الگ کر لیں. دیکھیں, irrespective of the fact کہ وہ کیا کہے یا کیا نہ کہے, کیا وہ کرے یا کیا نہ کرے,
اس کی لائف جو بھی ہے. یہاں پہ پاکستان میں اس کے اچھے خاصے ہیٹرز موجود ہیں جو کہ اس کے پیچھے پڑ چکے ہیں. جیسے کہتے ہیں لٹھ لے کے پیچھے پہ جاؤ، وہ والی ان کی سوچ ہے. اس کو پہلے دیکھ لیں کہ یہ کیوں ہے. دیکھیں ملالہ نے جو بھی کیا وہ انسیڈنٹس سب کو پتہ ہے، وہ جس طرح انفولڈ ہوئی اسٹوری، BBC اس میں انوالو تھا اور چیزیں وہ سب کو معلوم ہے. اس کی اپنی کتاب آ چکی ہے، اس کے اوپر ہزاروں کتابیں آ چکی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو کہا ہے آن بان شان، بہترین بات آپ نے کی ہے. جب سے میں کینیڈا میں ہوں 16 سال جتنے بھی ہو گئے 17 سال، میں نے صرف 2 دفعہ پاکستانی دو لوگوں کو، 2 پرسنالٹیز کا ذکر سنا ہے. نہ صرف میڈیا پہ زیادہ، مطلب ویسے تو آتا رہتا ہے لیکن میرا مطلب ہے کہ جن کو زیادہ کوریج ملی، اور جو پولیٹیکل سرکل میں نے تھوڑا سا یہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوا تھا، تو جو پولیٹیکل سرکل، جو پولیٹیکل اینیملز ہوتے ہیں، ان میں صرف 2 ہی نام سنے ہیں پاکستانیوں کے. ایک بی بی کا تھا، بے نظیر کا، اور ایک ملالہ کا. جب بے نظیر کی اسیسینیشن ہوئی تھی تو میڈیا واز فل آف کوریج آف دیٹ انسیڈنٹ، اینڈ majority of the people were definitely shocked, and at the same time they were paying respect to her. Now coming to the Malala, آپ مجھے بتائیں کہ کسی پاکستانی کی کوئی عزت آپ نے سنی یا دیکھی کینیڈا میں other than Malala? None less than Prime Minister of Canada welcomed her in the parliament, and the both side again, opposition and government were there, and they were standing اس کو جو ملا رسپیکٹ. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں نے اس طرح کی نہیں دیکھی کسی اور کی. نام ہی نہیں کسی کا سنتے. آج کل کے پالیٹیشنس کہہ لیں، لیڈرز کہہ لیں، جنرل کہہ لیں، جو بھی، کسی کا کوئی نام بھی نہیں لیتا یہاں پہ. دے ڈونٹ کیئر. اینی ویز کمنگ ٹو دا پوائنٹ، یہ تو ہو گئی اس کی پوزیشن. میں آپ کو ایک اور بات، یہ تو ہو گیا نا بڑے لوگوں کی باتیں کہ پرائم منسٹر سے ملتا ہے. بھائی ملا تو اس کو اوباما بھی تھا، اس کو دنیا جہاں کے لوگ ملنا چاہتے ہیں. میں بات کرتا ہوں عام لوگوں کی. میں ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے سلسلے میں ایک کمپین کے سٹارٹ میں آفس میں گیا. میرے دوست بھی ہیں اور یہاں سے MLA بھی ہیں. ان کی کمپین سٹارٹ ہو رہی تھی. وہ تھوڑے لیفٹی ٹائپ کی پارٹی ہے، اس کے لوگ ہیں. تو وہاں پہ ایک گانے والے، ایک بینڈ چھوٹا سا تھا جو کہ فری گاتا ہے بیسکلی، اور وہ بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں. وہ جاتے ہیں جو آپ کے لیبر ہوتی ہیں نا، یونینز، اور ان کے لیے گاتے ہیں. ان کے گانے بھی بڑے انٹرسٹنگ ہیں. ان میں جو مختلف قسم کے انہوں نے سانگز بنائے ہوئے ہیں، لوکل یہاں کے شاعر لکھتے ہیں وہ، جو کہ مزدوروں کی تحریک پر ہیں، سپریس لوگوں کی تحریکوں پہ ہیں. اس میں اس خاتون نے کچھ گانے گائے. ایک دم سے اس نے کہا اوکے اینڈ دس ون از فار ملالہ. I said what? And then she sang a song, and then when I went to her and I asked, it was amazing, but I want to know. And she said, this one I wrote it myself. She's nobody. I mean, in a sense that she's nobody in a way that usko اور کوئی اس کے پاس بڑا عہدہ نہیں ہے یا اس طرح نہیں ہے. ہاں، اور وہ یہاں پہ بس بیٹھ کے شاعری کرتی ہے، گاتی ہے خاتون ہے. تو وہ بھی انسپائرڈ ہے اس سے. تو کتنے پاکستانی کو کون جانتا کون ہے؟ آپ مجھے بتائیں. ہم بڑی بڑی باتیں کریں. اچھا کسی یوتھیے سے پوچھیں، وہ کہے گا عمران خان کو سب جانتا ہے. کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے، وہ اپنے سرکل میں لگے رہیں، اپنے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. ٹھیک ہے. دیکھیں ایک بات ہے، عمران خان کو میں بھی رسپیکٹ کرتا تھا، اور میرا بھی فیوریٹ تھا جب وہ کرکٹر تھا. ٹھیک ہے، انگلینڈ میں، UK میں، کرکٹ پلینگ نیشنز میں عمران خان کو سب جانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہی واز اے گریٹ آل راؤنڈر. ایز اپ ٹو دیٹ پوائنٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہی واز اے گریٹ پلیئر. ملالہ کی بات کرتے ہیں آگے. تو یہ جو گروپ ہے، اب میں 1 منٹ صرف لوں گا. اگر ہوا یوں ہے کہ جب ملالہ کو یہ ملی ریکگنیشن، یہ ریکگنائز ہوئی، وہ تو UN میں بھی وہ گئی، اور شروع میں اس نے 2-4 بڑے امپورٹنٹ قسم کے اس کی ریسیپشنز ہوئیں UN میں اور ادروائز. جب اس کو وہ ملا ظاہر ہے نوبل پرائز، بالکل رائٹ. ایک فنکشن میں، 2 فنکشنز میں اس نے تقریریں کی.
اچھا شروع میں اس نے انٹرویوز میں کچھ باتیں کی تھیں وہ بھی ہیں، لیکن کمنگ ٹو دا پوائنٹ، ان انٹرویوز میں سوری ان اسپیچز میں اس نے 2-3 باتیں کی. ظاہر ہے اس نے لڑکیوں کی ایجوکیشن کی بات کی، ظاہر ہے اس سوچ کی جو طالبانائزیشن کی سوچ تھی اس کے اگینسٹ اس نے بات کی پرفیکٹلی جو صحیح تھی، لیکن اس نے اپنی پولیٹیکل سوچ جو تھوڑی بہت اس وقت بتائی. اس نے 2-3 لیڈرز کے نام لیے. ایک تو اگین اس نے بیوی کا نام لیا رائٹ، اور اس نے باچا خان کا نام لیا کیونکہ وہ ریلیٹ کرتے تھے اس کے ساتھ رائٹ، اس کی جو بیک گراؤنڈ تھی. اور پھر اس نے جو ہے وہ کچھ اور ایسے نام لیے اور ایسی باتیں کی. میرا خیال اس سے ایک بڑی بنیادی غلطی ہوگی شاید. اس نے کسی اس زمانے کسی جنرل کو سلوٹ نہیں کیا. وہ بھی کہہ سکتی کہ شکریہ راحیل شریف. حالانکہ شروع کے انٹرویوز میں جو مجھے یاد ہے اس نے کہا تھا کہ بھائی ظاہر ہے اگر ملٹری نے اس کو جو ملٹری کا رول رہا اس میں اور وہ اس کو اٹھا کے لے کے گئے وہاں سے، اس کو اس نے ایکسیپٹ کیا، لیکن اب اس میں وہ پولیٹیکل کیوں ان کو وہ جگہ دے؟ وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے یو این میں جا کے کہے کہ نہیں راحیل شریف زندہ باد، وہ کیوں کہے؟ یا اس سے پہلے اگر کیانی تھا تو کیانی زندہ باد، یا اس کے بعد جو کوئی آیا وائی کیوں کہے وہ؟ یہ اگر وہ کہہ دیتی اس کے بعد وہ دنیا جہاں کا سب کچھ کرتی، پاکستان کا وہ طبقہ اس کو کہتا ہے نہیں بالکل ٹھیک ہے یہ شی از فائن، لیکن اس نے نہیں کیا. اور یہ ریالٹی ہے. اس کی وجہ سے وہ سارا ایک خاص گروپ ہے جو کہ صبح شام اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے. ویسٹ کی یہ ہے، میں ویسٹ ہوں، میں اپنے آپ کو ویسٹ کہتا ہوں. میں ویسٹ نہیں ہوں، میں ایک براؤن آدمی ہوں، یہاں رہتا ہوں، امیگرینٹ ہوں، لیکن میں ویسٹ ہوں کیونکہ میں یہاں آ گیا ہوں. میں اپنے آپ کو یہاں سے الگ نہیں کرتا. اگر ان کی آپ بھی یہاں پہ آ گئے ہیں، یہیں کے ساتھ اب آپ رہیں گے، آپ کی آل اولاد یہیں پلے بڑھے گی رائٹ. تو ہم تو نہیں دیکھتے یہاں پہ ایسی کوئی چیز کہ کوئی یہاں بیٹھ کے ملالہ کو استعمال کر رہا ہے. بھائی کیا کر رہے ہیں؟ اچھا میں نے ایک بندے سے جب زیادہ بات یہ ہوتی ہے تو پھر اچھا اس طرح کا وہ جی ہمیشہ کرتے ہیں. بے نظیر کو بھی ایسے کیا تھا، فلانے کو بھی. بے نظیر نے تو بہت اچھا کیا اس ملک کے ساتھ. ایسے جن پہ آپ الزام لگاتے ہیں وہ تو آگے ٹھیک کرتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے کیا کیا؟ تو یہ ایک گروپ ہے جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے اور ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس چیز کو وہ کریں. اسپیچ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں تھوڑی سی بات اس کی انٹرویو پہ بھی کر لیتا ہوں. ہاں جی بالکل پلیز. دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کیا، سیاق و سباق سے ہٹ کے بات کی گئی ہے. اس سے کوشچن کیا گیا تھا شادی کے متعلق، تو اس کی ایک سوچ تھی. دیکھیں بچیاں یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے، یہاں پہ میں جانتا ہوں کچھ کہ وہاں پاکستان سے اٹھا کے کوئی رشتے لے آتے ہیں ماں باپ بعض دفعہ، تو بچیاں کہہ دیتی ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے. کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں اس لڑکے سے شادی نہیں کروں گی، انہیں شادی ہی نہیں کرنی. یہ ملالہ کا جواب کچھ اس قسم کا تھا، لیکن وہ غلط ان کانٹیکسٹ میں سمجھ سکتا ہوں. پاکستانی کلچرل نارمز جو ہیں، کلچرل نارمز، سوسائٹی کی جو نارمز ہیں، اس میں وہ چیز فٹ نہیں ہوتی ایکسیپٹیبل. یہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے، اس لیے کہ ٹھیک ہے وہاں پہ یہ بات نہیں سمجھی جائے گی کہ بھائی وہ بغیر شادی کے آپ اکٹھے رہ سکتے. That's the point, right? لیکن سر اگر یہ لوگ پورا انٹرویو پڑھیں نا تو اس کے اندر جو اس نے بات کی ہے، اس نے کہا جب میری ماں مجھے شادی کے لیے کہتی ہے تو میں اس کو کہتا ہوں شادی کی ضرورت کیا ہے، تو ایویں ہی رہ لیتے ہیں. تو یہ ایک اس نے اپنی ماں اور اپنے درمیان کی ایک یوں کہہ لیں کمفرٹ زون کی بات جو ہے وہ انٹرویو میں بتائی. اور اگین اٹس اے ریٹن انٹرویو. ہاؤ اٹ از ریٹن دیٹس another story. بیکاز جو انٹرویور ہے اس نے بھی اپنے خیال کے مطابق اس کو لکھنا ہے. دیٹس این ادر تھنگ، کیونکہ آپ ورڈ ٹو ورڈ چیزیں نہیں لکھا کرتے جب آپ ریٹن انٹرویو ہوتا ہے. تو یہ چیز بھی ایک بڑی ضروری ہے کہ اس چیز کو سمجھا جائے. یہ انٹرویو کہیں پہ ویڈیو نہیں ہوئی اس کی؟ نہیں ویڈیو نہیں ہے، یہ ریٹن انٹرویو ہے. آئی تھنک میگزین کا نام ہے واگ، نام ہے VOGUE. اس پہ ہاں جی، تو واگ پہ اس کا انٹرویو جو ہے وہ چھپا ہے. اور آپ اس کو اگر پورا پڑھیں تو اس کے اندر اور بھی بڑی اچھی خوبصورت باتیں ہیں.
جس میں اس نے کہا کہ ایک مشرقی عورت جو ہے میں اس چیز کا سمبل ہوں کہ وہ اپنے حجاب میں رہ کر بھی اپنی آواز لوگوں تک پہنچا سکتی ہے. تو کیا ان ملاٹوں کو وہ بات نظر نہیں آ رہی کہ شی از کائنڈ آف سپورٹنگ ہر کلچر؟ وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ میرے باپ کو ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی زمیندار ٹائپ بندہ جو ہے وہ رشتہ بھیج دیتا ہے ساتھ. اس نے یہ بھی کہا پیسے مجھے شادی کروا دو. ایگزیکٹلی مجھ سے تو یہ چیزیں جو ہیں اس کے جواب میں اس نے اپنے ماں اور اپنے درمیان کی کمفرٹ زون کی کنورسیشن جو اس کا ذکر کیا ہے. Which a lot of girls even in Pakistan now do. I know a lot of girls جو اپنی ماں کو کہتی ہیں میں شادی نہیں کرنی, میں رہنا ہو کسی کا ویسے ہی رہ لوں. It's a comfort zone kind of a discussion. Exactly, میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ میں یہاں کی بات کر رہا تھا کہ ایسے کہیں رشتے لڑکیوں نے ریجیکٹ کیے کیونکہ وہ نہیں کرنا چاہتی شادی ایک پاکستان. یہ نہیں کہ وہ لڑکا برا ہوگا لیکن وہ کمپیٹیبلٹی نظر نہیں اس کو آتی. ایگزیکٹلی اس کمپیٹیبلٹی کی وجہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ انکار کرنا چاہتی ہے. بعض بچیاں اتنی پریشر میں ہوتی ہیں کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں اس سے نہیں کروں گی, تو کہتی ہیں میں نے شادی ہی نہیں کرنی. سو دس از دا پوائنٹ. تو یہ ہے کہ اس کو یہاں تک رہنا چاہیے, لیکن اصل پوائنٹ پھر وہیں آتا ہے کہ ملالہ ہو یا اس طرح کی اور کوئی, یار یہ تو ملالہ ہے اور جس نے یقیناً صرف وہ اس حد تک نہیں, اس کے بعد جو اس طرح سے کنڈکٹ کیا اپنی زندگی کو, سمجھتا ہوں amazingly I'm amazed the way she's conducted with the maturity, with this respect and honor that she is bringing to the nation, but unfortunately we are rejecting that honor. ایگزیکٹلی. اور اس کے اندر میرے خیال سے لوگوں کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ملالہ فنڈ کے اوپر بڑی بات کرتے ہیں, ان کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے ملالہ فنڈ ہے کیا, ملالہ فنڈ سپینڈ کہاں پہ ہو رہا ہے. نمبر 2, اگر ملالہ کسی اسکول کالج یا یونیورسٹی میں اس کو ایز اے گیسٹ یا آنرری اسپیکر بلایا جاتا ہے تو اس میں اس کی ملالہ کی شرائط کیا ہوتی ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہ وہاں جا کے اسپیچ دیتی ہے, ملالہ جا کے وہاں پہ وزٹ کرتی ہے. یہ ساری چیزیں ان لوگوں کو دیکھنی پڑھنی اور سمجھنی چاہیے. اس کے بعد اس کے اوپر ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلا پوڈ کاسٹ جو کریں گے اس کے اندر ہم اس پہ بات کریں گے. جو آج کل ایک ہمارے فوجی جرنلسٹ جو ہیں ان کی طرف سے ایک نیا جہاد شروع ہو گیا ہے دوبارہ سے کہ جو ہمارے صحافی ہیں, کون کون سے صحافی جو ان کی ویب سائٹس اور فیس بکس جو ہیں وہ انڈیا سے چل رہے ہیں, تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے سر, یہ اس وقت ایک بالکل ہر چیز کو ہم کانسپریسی بنا لیتے ہیں. پہلے ہم کہتے تھے جو کرا رہا ہے وہ امریکہ کروا رہا ہے, اب یہ کانسپریسی ہے جی ویسٹ میں بیٹھ کے ہمیں بلا وجہ میں یوز کیا جا رہا ہے, اس طرح ہو رہا ہے اس طرح ہو رہا ہے. تو یہ والی جو باتیں ہیں نا یہ ہمیں ایک اور ہی طرف لے کر جا رہی ہیں. اور یہ ملالہ کا ایک ایگزامپل ہے. اس سے پہلے ہم نے عبدالستار ایدھی جیسے انسان کو نہیں چھوڑا سر, ہم نے اس کے بارے میں کتنی کریکٹر اسیسینیشن کی, ہم نے حکیم سعید جیسے شخص کو مروا دیا, ٹھیک ہے, یعنی پولیٹیکل واز the reason was political, but still ہم نے اس بندے کو نہیں چھوڑا. ہم نے اپنے معاشرے میں کسی بھی ایک اچھا کام کرنے والے, خاموشی سے معاشرے کی ہیلپ کرنے والے انسان کو ہم لوگ نہیں چھوڑتے. دیٹس دا فیکٹ. کیونکہ ہمیں کہیں اور سے وہی بات ہے, اشارہ آ رہا ہوتا ہے, چاہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے آ رہا ہو یا کسی فوجی کی طرف سے اشارہ آ رہا ہو. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ اس کی ایک بنیادی غلطی تھی کہ وہ جہاں اپنی پسند کے لوگوں کی تعریف کر رہی تھی اور اپنی وہ کر رہی تھی, اگر وہ غلطی سے اس کے منہ سے نکل جاتا یا وہ کہیں کہہ جاتی کہ بھائی وہ باقی سب ٹھیک ہے لیکن آلسو شکریہ راحیل شریف, رائٹ, تو میرا خیال ہے کہ اس کا کام صحیح ہو جاتا, آج تک سب ٹھیک ہوتا. لیکن سر وہ شاید پرائم منسٹر آف پاکستان بھی بن جاتے. ابھی تو نہیں بنتی, ابھی بڑے بیچ میں جو ہیں وہ امیدوار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. نہیں, پرائم منسٹر آف پاکستان تو نہیں بنتی, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کا یہ رول ہے. اور پتہ نہیں, I think recently she used to think کہ I want to be like Benazir Bhutto, I want to be a prime minister, I want to come in politics. 16 سال کی بچی تھی اس وقت, لیکن now she said لیکن اب اس کا ہے کہ نہیں مجھے پالیٹکس میں آنے کا کوئی شوق نہیں ہے, میری جان چھڈو بھائی. اس کی سمجھ آ گئی ہے. ویسے میرے خیال سے سر اس کو تو سمجھ آ گئی ہے, لیکن میرے خیال سے پاکستانی قوم کو آج یہ سمجھ نہیں آ رہی, لیکن یہ ان کا لاس ہے کہ ایک انٹیلیجنٹ اور ایک ایسی پروگریسو لڑکی جو پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا چہرہ بن سکتی ہے, پاکستان کو اقوام عالم میں وہ شناخت دلوا سکتی ہے کہ جو شاید کوئی اور نہیں دلوا سکتا. اس ٹائم پہ شی از دی بیسٹ فگر رائٹ. بالکل ہے. تو
بالکल, और अभी भी है, लेकिन स्टिल हम उसको बदनाम करके अपने आप को मेरे ख्याल से मजीद बदनाम कर रहे हैं. दैट्स ऑल आई वुड से. तो वो लोग जो वो कहते हैं ना, चांद की तरफ थूको तो अपने मुंह के ऊपर ही थूक आके गिरती है, तो ये वही है. मलाला की तरफ वो एक चांदनी रात में वो कह रहे हैं ना, हाउल कर रहे हैं और करते रहे, बस वो चीख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते. देखें, ये हाइपर पैट्रियट्स हैं, इनको हाइपर पैट्रियट्स मैं कहता हूँ, जो कि बेसिकली बिल्कुल इनको पता नहीं है कि किस तरह का नुकसान ये अपने मुल्क का करते हैं. और इनकी वजह से मुल्क को नुकसान हो रहा है और होता रहेगा, लेकिन दे डोंट केयर. उन्होंने अपना एक बयानिया बना लिया है, वो उस पर रहना चाहते हैं, और उससे हट के कोई भी जो कुछ कहेगा वो गद्दार भी होगा, अच्छा मुसलमान भी नहीं होगा, बल्कि मुसलमान ही नहीं होगा. और इसके अलावा वो बहुत बुरा इंसान होगा, वो यहूदियों का एजेंट होगा, वो अमरीकियों का एजेंट होगा, वो किसी और का, हिंदुओं का होगा, किसी का. वो इंसान मतलब उनके नज़दीक वो फिर कुछ नहीं है. ये जो बनी है सोच, इसका हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली है उस सोसाइटी में. और ये बाय द वे सिर्फ हमारे माशरे में नहीं है, ये वाली जो सोच बैकग्राउंड में बनाने का एक अमल है, वो अगर हम देखें तो ये दुनिया सारी में मुख्तलिफ इस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं, मुख्तलिफ ममालिक जो हैं, वो ये ज़हन साजी अपने मफादात की खातिर अपने लोगों की करते हैं. बस ये है कि कुछ लोग जो हैं दे प्रोवाइड अ लिबर्टी. कुछ ममालिक अब उन्होंने ये सीख लिया है कि लिबर्टी देनी पड़ेगी. अब कुछ ने अभी तक नहीं सीखा और वो स्टिल दे आर हैविंग दैट प्रॉब्लम. तो इसके साथ सर इसको हम रैप अप करते हैं, क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो चुका है. देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप अभी तक देख रहे हैं, और हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और कमेंट्स में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिए. इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं. मुझे और अली डार साहब को इजाजत दीजिए. अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए. खुदा हाफिज.